अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा से नूरिस्तान की जो वॉइस एडिटिंग करती हैं, जो कि हमारी एडमिन हैं जिया, वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से आज वॉइस एडिटिंग मैं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। जल्दी से आप नूरिस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नोवेल की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। रुज़ाने ज़िंदान पर रक़्स बिस्मिल एपिसोड 86 स्टार्ट करते हैं। बड़े साहब आज सुबह डिप्टी चेयरमैन सूरी साहब को साथ लेकर कंपनी पहुंच गए। उन्होंने बोर्ड मीटिंग बिठाई जिसमें रेहाम सूरी साहब को सरबराही कुर्सी के लिए चुना गया। आपको इस सरबराही पोजीशन के लिए नाअहल करार देकर हटा दिया गया है। वजह ये बताई गई कि आप इस पोजीशन के लायक नहीं रहे। सुबह नाश्ते की टेबल पर मीर हादी शहजाम सूरी को आज की रिपोर्ट देने लगा, जिसे सुनकर शहजाम ने बमुश्किल नवाला हलक से नीचे उतारा। इसके होंठों पर जख्मी और तंजिया मुस्कुराहट उभरी, लेकिन इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जिस पर मीर हादी ने हिचकिचा कर कहा, बड़े साहब इस बार आपसे सख्त नाराज़ हो चुके हैं। इसे याद था जब शहजाम सूरी मुसलसल ख़ानदान में ही शादी करने के लिए मजबूर करने पर तंग आकर मेलबोर्न शिफ्ट हो गया था। इसके पीछे रेहाम सूरी ने आर्जी तौर पर इसकी जगह संभाली थी। बावजूद इसके भी सूरी साहब ने शहजाम की पोजीशन बरकरार रखी थी, लेकिन इस बार वाज़ेह तौर पर बड़े साहब ने शहजाम को हर चीज़ से आग कर दिया था। ये शहजाम के मुँह पर जैसे थप्पड़ था जो उन्होंने सरेआम दे मारा था। इनकी जो मर्जी करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शहजाम ने असली लापरवाही से कहकर नैपकिन उठाकर हाथ पहुँचे। रात वाले वाक़े की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, कुछ पता चला? शहजाम ने नैपकिन टेबल पर लापरवाही से फेंक कर मौजू बदला। आपका गिलास तब्दील किया गया था। मीर हादी ने इन्वेस्टिगेट से हासिल शुदा मालूमात पहुँचाई, जिस पर शहजाम ने पुरसोच अंदाज में आंखें छोटी करके सर हिलाया। जैसे इसे अंदाज़ा हो कि इसके कोल्ड ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया है। बाद में किसी ने तानिया लशारी को बताया कि सप्रीन मैम को अवैस रज़ा खान ने कमरे में ले गया है। तो ये बात थी। शहजाम ने जैसे सारी बात समझकर सर हिलाया। गुजरी रात वो और सब्रीन तानिया लशारी और रेहाम सूरी के हाथ में मोहरे बने थे। इसने सीढ़ियों से ऊपर अपने बेडरूम के बाद दरवाजे की जानिब घूरा। माँ जी, सब्रीन अभी तक नहीं आई, जाकर देखिए तो, वो अभी तक नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं आई? इसने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी भी शहजाम के कहने पर इस नए घर में सब्रीन के ख्याल से आ गई थी। उन्होंने सर हिलाया और ऊपर की तरफ बढ़ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही वो मायूस चेहरे के साथ वापस आ गए। मुझे लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं, वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत लेटी हुई हैं। बाहर आकर कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। माँ जी काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दी। शहजाम को सब्रीन की इस हरकत पर सख्त तैश आया। क्या सब्रीन ने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देने का तहैया किया हुआ है? इसे किसी भी तरह से इससे इस हालत से बाहर निकालना होगा। क्या वो भूख हड़ताल करके खुद को इस तरह मारना चाह रही है? ना चाहते भी शहजाम की आवाज़ तेज हुई। आंखों में खुफगी के रंग भरे, वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दरवाज़ा खोलकर अंधेरे कमरे को रोशन किया। सब्रीन बेहिस्सो हरकत बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। रोशनी आंखों के पर्दे पर चुभती तो पलकें दरज उठी। शहजाम जानता था वो जाग रही है। क्या तुम मुझे इस तरह मजबूर करना चाहती हो? तुम इस तरह कमज़ोर कब से हो गई सब्रीन? इसने हंकारा भरकर इसकी लरजती पलकों को बगौर देखा। हाँ, वो कमज़ोर पड़ गई थी। पहले वो समझती थी जाफ़र यज़दानी और सालिहा यज़दानी इसकी माँ बाप है, लेकिन वक्त ब वक्त इन लोगों ने साजिशें की, इसे कैद खाने में कैद कर दिया। इसे वहाँ इतना टॉर्चर किया था कि वो वहीं सर्दी और भूख से मर जाए।
جو وہاں سے نکلی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر جیل کروا دی گئی۔ وہاں سے شہزام نے اسے بچایا تو پتہ چلا اس کی جان سے پیاری نانی ماں مر چکی ہیں۔ وہ واحد رشتہ جس کے سہارے وہ زندہ تھی وہ بھی اسے چھین لیا گیا، اور چھیننے والے بھی اس کے اپنے تھے، اور اب باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ تقریباً قتل کر دی گئی تھی۔ کوئی اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس میں جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ کس کے سہارے زندہ رہتی وہ؟ کون تھا؟ اگر شہزام کی بات کرتی تو پہلے اس نے اسے امید کے اس نے امید کے باغ دکھائے، پھر نا امیدی کے راستے پر چھوڑ دیا۔ اب وہ اس کی نظر میں کسی دیو کی طرح تھا جس کے قبضے میں ایک پڑی تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ زندگی میں اتنے حادثات ہونے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہا کہیں غائب ہو جائے، جہاں کوئی شہزام، کوئی تانیہ، کوئی رضیہ بیگم، کوئی سوری خاندان نہ ہو۔ اٹھو، اٹھ کر فریش ہو جاؤ۔ شہزام نے اس کے اوپر سے کمبل اتارا اور اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھا کر بٹھایا۔ کہ تمہیں اپنی ماں کی موت کی تفتیش نہیں کرنی؟ شہزام نے جیسے اس میں ہمت جگانی چاہی۔ نہیں، اس نے سختی سے لب بھینچ کر ہلکی آواز میں جواب دیا۔ اگر وہ اس کے آس پاس یوں ہی رہا تو وہ کبھی بھی اپنی ماں کا بدلہ نہیں لے سکے گی۔ شہزام اس کے جواب پر دنگ رہ گیا، پھر لہجہ سخت بنا کر کہا، اگر تم نے اس طرح ہمت ہار دی تو یاد رکھنا میں تم سے وابستہ سارے لوگوں کو برباد کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی رحم، کوئی رمق نہیں تھی۔ شہزام سوری، وہ چیخ پڑی، آپ مجھے مار ہی کیوں نہیں دیتے؟ وہ چیخی، غصے کی شدت سے اسے مارنے کے لیے تکیہ اٹھایا اور اسے مارنے لگی۔ اسے ایکشن میں آتے دیکھ کر شہزام نے ایک سکون کی سانس بھری اور آرام سے تکیے کی مار کھانے لگا تاکہ اس کی بھڑاس نکل جائے، وہ نئے سرے سے خود کو بلڈ کر سکے۔ جب مارتے وہ تھک گئی تو تکیہ پھینک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب اس کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ شہزام نے کھینچ کر سینے سے لگایا، وہ اس کی شرٹ کو کھینچ کر سسکنے لگی۔ شہزام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ریلیکس ہو جائے، اپنا غصہ نکالے۔ اس کی پیٹھ سے لاتے اس کے نرم ریشمی بالوں میں منہ گھسا کر بھاری سرگوشی کی، میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں پگلی؟ کوئی اپنی ہی جان کو کیسے مار سکتا ہے؟ صبرین سسکیاں بھرنے لگی۔ دل میں کہا، جھوٹے، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ رہو عمر بھر، ہم ساتھ جئیں، ساتھ مسکرائیں، ساتھ روئیں اور ہنسیں، ہمارے بچوں کے بھی بچے ہوں، ہم دونوں ساتھ بوڑھے ہوں۔ وہ دل سے مسکرایا۔ اس کی انگلیاں ہلکے سے صبرین کے سر کو سہلائے جا رہی تھیں۔ مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو، میں آئندہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ صبرین اس کی بات پر گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے سرگوشیوں نے اسے جادوئی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس کی بات پر یقین کر لیتی، لیکن پچھلی سب باتیں یاد آتے ہی اس نے شہزام کو دھکیلا۔ آپ سمجھتے ہیں میں اب آپ کی باتوں پہ یقین کر لوں گی؟ اس نے ہنکارا بھر کر اس کے سینے پر مکہ مارا۔ غور سے دیکھیں میرے چہرے کو، کیا یہ تکلیف جو میں سہ رہی ہوں یہ کم ہے؟ آپ نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور یہ کیا ہے؟ وہ ضیانی انداز میں چیخی، جس پر شہزام نے نفی میں بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ صبرین اتنے ہی قدم پیچھے ہوئی۔ کل رات کا ہوا واقعہ فقط ایک حادثہ تھا۔ شہزام نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی، جس پر صبرین نے نفی میں سر ہلاتے قدم پیچھے لیے۔ اب آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے مجھے یقین۔ اس کی آنکھوں میں پتھر جیسی سختی تھی۔ میں سچ بول رہا ہوں، کل میری ڈرنک کو کسی نے بدل دیا تھا، مجھے کسی نے نشہ دیا تھا، جبکہ میں سمجھا میں نے زیادہ ڈرنک کر لی ہوئی۔ شہزام کے ہونٹ خود پر طنزیہ انداز میں مسکراہٹ میں ڈھلے۔ صبرین شوقڈ سی سنتی رہی۔ جب اس نے اس انداز میں سوچا تو اسے یاد آیا، اسے بھی لگا تھا جیسے شہزام نے نشہ کیا ہوا ہے۔ تو یہی سچ تھا، کسی نے شہزام کا استعمال کیا تھا، کسی نے شہزام کے ساتھ سازش کرنی چاہی تھی، لیکن بیچ میں وہ پھنس گئی تھی۔ اسے یوں ہی سوچوں میں گم دیکھ کر
शहज़ाम आगे बढ़ा। आप बच्चे बच्चों की तरह जाकर फ्रेश हो जाओ, चलकर नाश्ता करो। शाबाश, आओ, मैं तुम्हें ब्रश पर पेस्ट लगा कर देता हूँ। लेकिन सबरीन फिर भी ज़िद्दी बच्चों की तरह खड़ी रही। तो शहज़ाम ने लब भैंस लिए से उठा लिया, लाकर सिंक के पास खड़ा किया। पेस्ट निकाल कर ब्रश आगे किया, गर्म पानी ग्लास में भरकर साथ रखा। मैं खुद कर लूँगी। सबरीन को यूं बच्चों की तरह खुद को ट्रीट करवाने की आदत नहीं थी, ना ही इसका दिल किया कि शहज़ाम इस हद तक केयर करे। जो कुछ हो चुका था इसने दोनों के बीच झिझक पैदा कर दी थी। शहज़ाम ये झिझक ख़त्म करना चाह रहा था। इसे फिर से पहले जैसे सबरीन चाहिए थी, लेकिन वो कोई टीवी पर चलने वाला प्रोग्राम तो नहीं थी। नंद आने पर चैनल तब्दील कर दो। सबरीन के दिल के आसपास जो फसलें उग गई थीं, इसे ढाने में वक्त लगना था। शहज़ाम को ये ऊंची फसलें ढाने के लिए खुद को साबित करना था कि वो अब के बार सबरीन से हर दर्जा मुखलिस है। सच में सबरीन की ज़िंदगी उलझन ही उलझन की कड़छी बन चुकी थी। अब इस उलझन को एक गांठ को शहज़ाम ने सब्र और मोहब्बत से खोलना था, सुलझाना था। ज़िंदगी एक मिस्ट्री है, जिसे उलझ गई इसकी दुनिया डूब गई, जिसे सुलझ गई उसके पार गई। अब शहज़ाम को यह नैया पार लगानी थी। चेहरे पर जख्मों के बावजूद भी बजाय आराम के तैयार होकर ऑफिस आई थी। इसके चेहरे को पट्टियों में लिपटा देकर गार्ड्स के अलावा ऑफिस रिसेप्शन से लेकर हर मुलाजिम ने इसे तरह भरी नज़रों से देखा था और खैरियत पूछी थी। वो बस सर हिलाकर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ऑफ होने तक अपना काम करती रही। बीच में शहज़ाम ने कई बार खैरियत मालूम की थी, इसकी फ़िक्र की थी। ये इसकी लास्ट कॉल थी कि घर आओ। वो फ़ोन रख कर अपना सामान उठाकर ऑफिस से बाहर निकल आई। जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंची, अचानक ही कहीं से एक सड़ा हुआ बस सीधा अंडा आकर इसकी पेशानी पर लगा। गंदगी इसके चेहरे पर लिपटी पट्टियों को दागदार कर चुकी थी। तानिया लशारी अपने साथ अपनी फ्रेंड्स की भीड़ जमा कर आई थी। कुतिया, तुमने तानिया का मंगेतर हथिया लिया है। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें जान से मार दिया जाए। तानिया ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा है, हम और भी बिगाड़ देंगे। मारो मारो इसे। तानिया लशारी के साथ खड़ी दो लड़कियां चीख रही थीं, साथ ही अंडे फेंकने लगी। सबरीन के साथ खड़ी इसकी सेक्रेटरी इसका बचाव करने लगी। सबरीन की आंखों में इश्तिशाल के रंग उभरे। इसने सख्ती से होंठ बाहम भैंच लिए और अपने चेहरे से पट्टी नोच कर उतार दी। एक तरफ इसका गाल मुकम्मल जख्मी था। पट्टी खींच कर उतारने से जख्मों से खून रिसने लगा। आह, कितना बदसूरत चेहरा है। शहज़ाम तो तुम पर अब थूकेगा भी नहीं। देखना तो दूर की बात है। हाँ हाँ, वो सब तानिया के हाथ पर हाथ मारकर कह के लगाने लगी। मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। तानिया ने नफरत से ऐसे देखा, जिस पर सबरीन तंजिया हंसी। माफ़ करना, तुम मुझे यहाँ से कभी नहीं निकाल सकती। जिस शहज़ाम के लिए तुम इतना जमग और फिर मुझ अकेले को मारने के लिए इकट्ठा कर रही हो, तुम्हारा वो शहज़ाम सारी रात मेरे साथ मेरे करीब सोया रहा था। हाँ, वो दिलरुबाना अंदाज में हंसी। वो तो मुझे कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो। कैसा? इसने हंसकर तानिया को देखकर आईब्रो झुकाकर पूछा। तानिया के पैरों पर लगी तो सर पर बुझी। नफरत और हकारत की जज्बों भरी हुई वो गुस्से से बेकाबू होने लगी। गुर्रा कर इस पर झपटी, इसे मारने के लिए हाथ उठाया। सबरीन ने तानी, अल्लाह करे जहन्नम में जलकर मरो तुम। तो जैसे इसके करीब आने और मारने के ही मौका का इंतज़ार कर रही थी, झटके से इसकी कलाई को हवा में सख्ती से गिरफ्त में लेकर रोका और खींच कर अपनी तरफ घसीट कर एक जोरदार थप्पड़ इसको दिल में तारे दिखा दिए। फिर इसने एक पर बस नहीं की। जहन में अपने साथ हुए इनके जालिमाना सलूक को याद करते ही इस पे ताबड़तोड़ थप्पड़ों से इसका चेहरा सुर्ख कर दिया। साथ ही इश्तिशाल भरे लहजे में कहती जा रही थी, ऐसे ही तुमने मारा था ना मुझे, ऐसे ऐसे। आज ये वापस लो, इस तरह, है ना? ये भी वापस लो। इतने मार के बाद तानिया में खड़े रहने की सकत नहीं बची थी। इसके जिस्म से सारी तवानाई ख़त्म हो गई। सबरीन के इश्ताल के आगे जो इस वक्त लेकी आग में सरापा कहर बनी हुई थी, तानिया बिल्कुल ढह गई। हवा साथ छोड़ने लगे। वो अपना दिफा नहीं कर सकती थी। बेहोश होने लगी। वो अपी से मारती जा रही थी। इसकी आंखों से बेरहमी छलक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाजी पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा कुतिया।
فرید لشاری اس وقت وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہاں کے حالات ہی الٹ دیکھ کر آپس سے باہر ہوتا بھاگتا ہوا آیا۔ صبرین کے ہاتھ کو روک کر جھٹکا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تانیہ کو سنبھال کر اپنی طرف کھینچتا، صبرین نے تانیہ کو سے قبضے میں کر کے اچانک سے پرس میں چھپائی ہوئی سیب کاٹنے والی چھری نکال کر تانیہ کی گردن پر رکھ کر فرید لشاری کو تنگ کر دیا۔ صبرین کی آنکھوں میں قہر ہی قہر تھا۔ نفرت، حقارت اور بدلہ لینے کے جنون نے اس میں طاقت بھر دی تھی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی حرکت کی تو میں اس کا پورا چہرہ بگاڑ دوں گی، سمجھے؟ دور رہو۔ وہ شیرنی کی طرح گھسائی۔ فرید لشاری ٹھٹک کر 2 قدم واقعی پیچھے ہو گیا۔ صبرین کا یہ جنونی روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا اور خلاف توقع بھی۔ ماموں پلیز دور ہٹ جائیں، ورنہ یہ سچ میں میرا چہرہ بگاڑ دے گی۔ تانیہ پھوں پھوں کر کے رونے لگی۔ اسے ابھی سے تصور میں اپنا چہرہ صبرین سے بھی زیادہ بگڑا ہوا اور چڑیل کی طرح نظر آیا۔ اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا صبرین یزدانی۔ فرید لشاری سرخ چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی، جس پر وہ طنز سے ہنس پڑی۔ اچھا، میری جان لیں گے؟ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہوتا تو آپ یہاں میرے سامنے اس طرح کھڑے نہ ہوتے۔ صبرین نے اسے گھورتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ لیکن تانیہ کی بات مختلف ہے۔ تمہارا اس کے چہرے کے پیچھے مقصد چھپا ہے۔ تم اس کے ذریعے سے سوری خاندان کی ذرائع اور طاقت استعمال کرنا چاہتے ہو۔ صبرین کے لہجے میں طنز تھا۔ اگر میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں تو پھر کون شادی کرے گا اس سے؟ جس پر وہ شوکڈ رہ گیا۔ کیا صبرین اس کے منصوبے کو جان گئی ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اندر کے ڈر کو چھپائے ہوئے گرجا۔ کیمرے ہمارے حوالے کر دو۔ صبرین نے ان کے ساتھ آئے فوٹوگرافرز کی طرف اشارہ کرتے حاکمانہ لہجے میں کہا، جو تانیہ لشاری کے کہنے پر شروع سے سب کچھ فلما چکے تھے تاکہ بعد میں صبرین کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے حکم پر فرید لشاری کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ صبرین کا حکم مانا جائے۔ اس کے اشارے پر سب نے کیمرہ صبرین کے ملازموں کے حوالے کر دیے۔ اس وقت پولیس آفیسرز اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ صبرین کی سیکرٹری نے فون کال کر کے انہیں بلایا تھا۔ ہمیں آپ کی کمپنی نے فون کر کے شکایت کی ہے کہ کچھ لوگ یہاں دہشت گردی کرنے آئے ہیں۔ فرید لشاری نے پولیس کو دیکھ کر کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب صبرین نے پھرتی سے چاقو تانیہ کے ہاتھ میں تھما کر تانیہ لشاری کو ایک طرف دھکیل دیا۔ آفیسر، یہ لوگ زبردستی میری آفس بلڈنگ میں گھس کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں کی ہر چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ پر گدے انڈے پھینکنے کے ساتھ ساتھ مجھے چاقو سے زخمی کیا ہے۔ ان کو حراست میں لیجیے۔ صبرین پولیس آفیسر کے قریب آ کر سرخ اور متورم آنکھوں کے ساتھ بنا کسی کو بولنے کا موقع دیے شکایت کی، جس پر پولیس آفیسر خود بھی دنگ رہ گیا۔ صبرین جیسی امیر لڑکی کے ساتھ اس قدر حد تک کم سلوک نے اسے حیران کر کے ساتھ پریشان بھی کر دیا تھا، کیونکہ جن لوگوں کی شکایت وہ کر رہی تھی وہ بھی بااثر لوگ تھے، لیکن صبرین کی حالت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ وکٹم ہے۔ آفیسر نے غصے سے تانیہ اور فرید لشاری کو دیکھا، جس پر ان دونوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ ان کو صبرین سے چالاکی کی امید نہیں تھی کہ وہ عین حادثے والے موقع پر پھرتی دکھا کر پولیس کو بلا لے گی۔ وہ اسے ابھی تک بہت ہلکا لیتے آئے تھے۔ وہ سمجھے تھے وہ آرام سے صبرین کو ہراس کر کے ملک سے بھگا دیں گے، شہزام کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کر دیں گے، لیکن آج صبرین پہلے سے اکثر مختلف روپ میں نظر آ رہی تھی، سراپا انتقام، سراپا قہر۔ نہیں آفیسر، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ خود مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اگر آپ نہ پہنچتے یہ میرا چہرہ چاقو سے زخمی کر دیتی۔ آپ اسے فوراً ہتھکڑی لگائیں، پکڑیں اسے۔ تانیہ جو صبرین کی پھرتی سے ہکا بکا سی لڑکھڑاتی دور ہوئی تھی، سنبھلتے ہی پولیس آفیسر کے قریب آ کر چیختے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کافی بدحواس لگ رہی تھی۔ آفیسر نے چپتی سے رک نظروں سے اوپر سے نیچے اس کا معائنہ کیا۔ وہ کہیں سے بھی زخمی نظر نہیں ہے، جبکہ صبرین کی حالت صاف ظاہر تھی۔ اس کے چہرے کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اندھون کا مائع اس کے چہرے اور کپڑوں کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ اندھا تو تھا نہیں جو اتنی واضح حالت دیکھ کر بھی تانیہ لشاری کی بات پر یقین کر بیٹھتا۔
اے لڑکی، کیا تم مجھے اندھا سمجھ بیٹھے ہو؟ ہاں، میم کی حالت اسے صاف وکٹم ظاہر کر رہی ہے، جبکہ تم کو ایک کٹ تک نہیں لگی۔ کس نے کس کو مارا ہے میں نے دیکھ لیا، پکڑو اسے۔ پولیس آفیسر نے غصے سے اسے جھاڑ پلائی اور پیچھے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے آگے بڑھے اور ہتھکڑی تانیہ لشاری کے ہاتھوں میں پہنانے لگے۔ آفیسر، اپنی آواز نیچے رکھو، تم جانتے نہیں کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ عظیم لاشاری کی بیٹی ہے اور شہزام سوری کے ہونے والی بیوی ہے۔ تم سوری خاندان سے اچھی طرح واقف ہو۔ چھوڑو اسے، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ فرید لاشاری نے آفیسر کو گھورتے ہوئے دھمکایا۔ او آفیسر صاحب، آپ اس کو تو جانتے ہیں نا، یہ فرید لاشاری ہے اور یقیناً اس کے کالے دھندے سے آپ بھی واقف ہوں گے۔ یہ شخص ناجائز اسلحے اور ڈرگس کا سب سے بڑا ڈیلر ہے۔ سپرین نے یکدم فرید لاشاری کے راز کھول دیے۔ فرید لاشاری نے چونک کر اسے دیکھا، اب اس کی آنکھوں میں خوف آ چکا تھا۔ سپرین نے یقیناً اس کے پیچھے لوگ لگا رکھے تھے اور اس کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ تبھی سر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس نے ڈر کر آفیسر کو دیکھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے سپرین یزدانی؟ وہ ڈر چھپا کر اس پر الٹ پڑا، جس پر آفیسر نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ میرے سامنے آواز نیچی رکھو فرید لاشاری، مجھے یہ کافی سنگن مل چکی ہے، بس ثبوت نہیں تھا، ورنہ بہت پہلے تم کو پکڑ کر حوالات کے حوالے کرتا۔ سپرین نے سیکرٹری کو اشارہ کیا، جس نے ایک USB اس کے حوالے کی۔ اس میں وہ تمام ثبوت ہیں جو فرید لاشاری کو لمبے عرصے کے لیے اندر کر دیں گے۔ سپرین نے اطمینان سے کہہ کر فرید کو تنزیہ نظروں سے دیکھا، جو اب کانپ رہا تھا۔ تمہارا تعلق کس ایریا سے جانتے ہو؟ میرے اعلیٰ آفیسرز تک پہنچ ہے، میں تمہاری شکایت اوپر کروں گا، فرید لاشاری نے آفیسر کو دھمکی دیتے کہا، جس پر سپرین بناوٹی حیران ہوئی۔ پھر آفیسر کو دیکھ کر تنزیہ بولی، اوہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں کے ایماندار پولیس والوں کے گینگ کے لوگ سے بھی تعلقات ہوں گے۔ اس نے جیسے پولیس کی غیرت جگانی چاہی، لیکن وہ پولیس آفیسر واقعی بھی ایماندار تھا اور خود فرید لاشاری کے کرتوتوں سے واقف تھا، لیکن اس کے پاس اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ثبوت نہیں تھے، جو کہ اب سپرین کے ہاتھوں سے مل چکے تھے۔ کیوں فرید لاشاری سے دبتا؟ نہیں میم، میرا ان جیسے دہشت گرد لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں، میرے آفیسر بھی اسے نہیں جانتے۔ یہاں جو بھی دہشت گردی کرتا ہے، ہمارا قانون اس کو سزا دیتا ہے، پکڑو اسے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور فرید کو ہتھکڑی ڈال کر سب کو گیٹ سے نکال کر پولیس وین میں بٹھایا۔ کوئی سپرین کے پاس آیا اور احتراماً بولا، میم، آپ کو بھی FIR درج کروانے کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اس نے ادب سے کہا، جس پر سپرین نے سر ہلایا۔ ضرور۔ اس وقت طارق وہاں پہنچ کر سب منظر دیکھ اور سن چکا تھا۔ اس نے جلدی سے شہزام سوری کو کال کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ فون کی دوسری طرف سے شہزام نے سب سن کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر سکون سے مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ سپرین یزدانی پھر سے اپنی خود اعتماد شخصیت میں واپس آئے۔ وہ پہلے بھی چلاک اور ذہین تھی، اس کی یہی چالاکی اور ذہانت شہزام کو پسند تھی۔ وہ دل سے مسکرایا۔ کھانے سے نکلنے کے بعد سپرین یزدانی کو اپنے چہرے کی مرہم پٹی کے لیے دوبارہ ہسپتال جانا پڑا۔ ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈاکٹر نے اس کے زخموں کو صاف کر کے کریم لگا کر سنی پلاسٹر لگا دی، جس سے چہرہ کافی سے بہتر لگنے لگا۔ اس وقت ڈاکٹر تنویر دروازے سے اندر آیا اور سنجیدہ لہجے میں ڈاکٹر نرمین سے کہا، مس، سپرین کے چہرے پر لگنے والی چوٹوں کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کے لیے بہترین دوا کا استعمال کریں، کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے، جس پر ڈاکٹر نرمین مسکرائی۔ فکر مت کریں ڈاکٹر تنویر، میڈیکل ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، ویسے دوائیاں آ گئی ہیں جن سے صرف 2 ماہ میں ہی میم سپرین کا چہرہ ہر قسم کے نشان سے پاک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ تنویر نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سپرین اس ڈاکٹر کو دیکھ کر ناگواری سے محسوس کرنے لگی، کیونکہ یہ ڈاکٹر شہزام سوری کا گہرا دوست تھا اور سپرین کو اب شہزام سوری سے وابستہ ہر شخص سے چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی۔ یہ شخص کچھ زیادہ ہی فارغ بال ہے شاید،
جب بھی ہاسپٹل آتی ہے یہ بھی وہاں ارد گرد موجود رہتا ہے۔ کیوں آتا ہے یہ؟ ایمانداری کی بات کرو تو شہزام سے ریلیٹڈ کسی بھی فرد سے مجھے نفرت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو شہزام کا جگری دوست ہے، مجھے شہزام سے وابستہ ہر شخص سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اب چلتی ہوں، صبرین روکھے انداز میں کہتی اٹھ گئی، جس پر وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ صبرین، کیا آپ کو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں؟ کیا مجھ سے بھی نفرت ہے آپ کو؟ کہہ سکتے ہیں، مجھے شہزام سوری کی نسبت سے ہر اس شخص سے بیزاری ہے جس کا تعلق شہزام سوری سے ہے۔ صبرین نے اسپورٹ انداز میں کہہ کر اسے لاجواب کر دیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے لب بھینچ گیا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کو شہزام سوری کی طرف سے غلط فہمی ہے تو آپ کیا کہیں گی مس؟ مجھے اب کوئی غلط فہمی ہے، نہ ہی کچھ فہم ہونا چاہتی ہوں میں۔ آپ اس کے دوست ہیں تو دوست رہیں، میرے ناصح بننے کی ضرورت نہیں۔ صبرین کا لہجہ تب سا گیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بیٹھیے پلیز۔ اس کے لہجے میں ہزاروں گزارشات تھیں۔ صبرین حیران ہوئی لیکن بیٹھی نہیں۔ آپ شہزام کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اب میری بھابی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہستی ہیں۔ وہ جتاتا ہوا اس کے رشتے کو اشکار کر گیا، جس پر صبرین سن رہ گئی۔ آپ نے غلط آدمی کا تذکرہ کیا ہے، آپ کو یہ الفاظ میرے بجائے تانیہ لشاری سے کہنے چاہیے۔ آئیبرو چڑھا کر طنز سے کہا گیا۔ ہاں تانیہ لشاری، وہ کہہ کر لگایا۔ اوہ، دل میں سوچا شہزام تم واقعی گدھے ہو، اتنی پیاری اور اچھی لڑکی کو خود سے دور کر دیا۔ اب تو تمہاری ہیلپ ضرور کرنی ہوگی، ورنہ تمہاری بے وقوفی کوئی رنگ دکھائے گی۔ آپ نہیں جانتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہزام نے کبھی بھی تانیہ لشاری میں دلچسپی نہیں دکھائی اور آپ کے لیے اپنے خاندان سے بڑھ گیا ہے۔ اس کی فیملی نے اسے سوری محل اور ملکیت سے دخل کر دیا ہے۔ وہ کمپنی جو اس کی کوششوں سے آج 7ویں منزل پر ہے، اس کی سربراہی کرسی سے ہٹا کر وہ جگہ ریحام کو دی گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی آپ شہزام کے خلاف سوچ رہی ہیں۔ حیرت ہے، آپ سے شادی کے جرم میں وہ اپنے سب رشتوں سے حتیٰ کہ دولت سے بھی ہاتھ اٹھا گیا ہے، کیونکہ اسے صرف آپ سے محبت ہے۔ صبرین یہ سن کر حیرت سے گم کھڑی رہ گئی۔ کیا واقعی شہزام صرف اس کی خاطر ہر چیز چھوڑ چکا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر کے الفاظ اس کے ذہن کے بام و در پر پاسگشت کرنے لگے۔ کیونکہ اسے صرف آپ سے محبت ہے، اسے آپ سے محبت ہے، کیونکہ اسے آپ سے محبت ہے۔ کیا یہ مذاق ہے؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین کرنا بے حد مشکل لگا۔ یہ مذاق ہو سکتا ہے، لیکن تنویر کے لب بھینچ گئے۔ اس کے لہجے میں تلخی سی اتری۔ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ کسی طور پہ درست نہیں۔ جس رات شہزام مما بھی کو ہاسپٹل لے کے آیا تھا، اس رات سوری خاندان میں بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بڑے ابا کا کہنا تھا کہ اگر شہزام تانیہ لشاری سے شادی پر راضی ہوا تو وہ یہ معاملہ رفع دفع کر دیں گے، لیکن شہزام نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بیوی کی جگہ صرف آپ کو ہی دے سکتا ہے اور کسی کی جگہ نہیں۔ وہ صرف آپ سے ہی کرے گا، جس بات نے بڑے ابا کو سخت غصہ دلایا۔ مجھ سے شادی؟ صبرین جو دوسری طرف منہ کر کے پتیلی سے سن رہی تھی، آخری جملے پر بری طرح چونکی اور سر گھما کر اسے حیرت سے دیکھا، جس پر ڈاکٹر تنویر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ آدھے سے زیادہ سوری کارپوریشن شہزام نے اپنی کوششوں سے بنائی تھی، اس میں اس کی دن رات کی محنت شامل ہے۔ کسی عورت کا حصول اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ بڑے ابا اس وجہ سے کبھی اسے وراثت سے دستبردار نہیں کر سکتے تھے۔ شہزام کی غلطی بس یہی ہے کہ وہ اس بار آپ کو لے کر سنجیدہ ہو چکا ہے، جس نے بڑے ابا کے غصے کو ہوا دی ہے۔ صبرین گونگ سی سنے گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ جہاں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں ان کو اگنور کیجیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول بہت زبردست لگا ہوگا۔ اور ناولستان چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والے ہر ناول اور ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی